माँ पकड़ पकड़ के अंदर को रखती है। माँ ने नियत बांधी, दोनों हसन हुसैन एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बाहर को घर से निकल गए। फरिश्तों ने देखा पीछे पीछे हो लिए, ये हसन हुसैन मदीने में रहे। फरिश्ते पीछे पीछे, गर्मी थी गरम रहता, मदीने से बाहर निकले तो फरिश्ते अपने पर बिछाना शुरू कर देते हैं। बाहर चले गए, जंगल में चले गए, फरिश्ते ने दोनों को पर पे लिटा लिया। एक पर से फरिश्ता हवा करने लगा, दूसरा पर छतरी की तरह लगा लिया। ये हसन और हुसैन है, मगर प्यारे करबल के मैदान को याद नहीं करोगे? ये हसन और हुसैन है जिनके लिए जन्नत से कपड़े आ जाएं। आज हम कोई काम कर दे, अच्छा लगे लोगों को, वाह 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 हो जाता, पता नहीं आका को अच्छा लगा कि नहीं लगा। मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे है, सजदे को लंबा कर दिया, तुमने सब सुना है। ये हुसैन है। करबला के मैदान में सिर्फ यजीद का मुतालबा ये था कि हुसैन अपना हाथ बैत के लिए मेरे हाथ में दे दे। यही तो मुतालबा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज ईमान देख लियो, 500 रुपए पे बोर्ड बेच के चले जाते हैं। 500 रुपए पे बिकने वाला इंसान 1000 रुपए पे छूटते ही एक, अरे यार हमें क्या मतलब, किसी को तकलीफ नहीं। उसका मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। यजीद कलमा गो था, यजीद कलमा पढ़ने वाला था, मगर हुसैन ने हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? सुनो, इसलिए नहीं दिया, हुसैन पाक ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। इसलिए यजीद शराबी था, इसलिए यजीद जानी था, इसलिए यजीद बदकार था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद नमाज छोड़ने वाला था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को गलत इस्तेमाल करता था। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला के मैदान में कटवा दिया, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो आज अगर हम हरी पट्टी बांध करके नमाज़ें न पढ़े और गलियों में कूदते फिरे, हुसैन पाक के मुखिब कहलाए, हुसैन पाक के गुलाम कहलाए, शराबे पी पी करके ढोल बजाने वालों, शराबे पी पी करके नाचने कूदने वालों, शराबे पी पी करके छतों पे को टॉफियां फेंकने वालों, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को आंखें चलाने वालों, कान खोल के सुन लो। जब करबला के मैदान में हुसैन उन शराबियों से राजी नहीं हुआ था, तो यहां पर भी हुसैन इन शराबियों से हरगिज राजी नहीं। इसलिए पहले हमें संभलना होगा, पहले हमें अपने आप को संभालना होगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक से मोहब्बत करो, करने का हुक्म भी है। अहले बैत से मोहब्बत करो, पक्की सच्ची मोहब्बत करो, मगर शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके करो। समझ में आ रही है बात इधर निकल आई तो मैंने कह दी, उसी मौजू पर रहता हूं और ख़त्म करता हूं। प्यारे, अपनी आखिरत बनाए, अपने आप को संवारे। अब ज़रा देख ले, एक मर्तबा देखे, एक मर्तबा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। कितने लड़के ऐसे हैं अगर शादी होती तो वो बैंड बाजे के साथ नाचते हैं, नाचते नाचते अपनी शर्ट उतार ली और घुमा रहे हैं और नाच रहे हैं, पता लगा कि इनके मुंह से बदबू आ रही, शराबे पी रहे, शराब पी पी करके नाच रहे। मगर हुसैन पाक के अब्बा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुरान पाक की आयत है,
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس کی شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، جو شراب پی کر کے ناچتے ہیں، شراب پی کر کے گھر میں اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں، اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ سن لے، بیوی پہ ظلم کرنے والا ظالم بادشاہوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور ظالم بادشاہ ہارون، شداد، قارون، نمرود، فرعون، یہ ایسے ظالم بادشاہ ایسوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ مگر سنو پیارے، بات نکل نہ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہ واقعہ لکھا شان نزول میں، اگر اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، محبت کرنے والوں، اگر کوئی شرابی ہو تو آج سے توبہ کر لینا۔ اللہ اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں، اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو، اس تالاب میں پانی ہو، اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اس پانی میں شراب ڈال دی جائے، حضرت علی فرماتے ہیں پھر وہ شراب جو پانی میں ڈالی گئی، وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، زمین میں پیوست ہو جائے، زمین اس کو پی لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے، اس زمین پر گھاس اگ آئے۔ آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گی، ان بکریوں کا دودھ علی نہیں پیے گا۔ او علی سے محبت کرنے والوں، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں کنویں کے اندر شراب اور وہ پانی کے اندر، پانی زمین میں، اس زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، کتنے واسطے ہیں۔ پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں میرا تقوی یہ ہے کہ میں علی ان بکریوں کا دودھ نہیں پیوں گا۔ آج تو علی کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، رسول اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غوث پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غریب نواز کا نام جس منہ سے لیتا ہے، صابر پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ والوں کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے، ارے بیئر ڈالتا ہے، پھر تو ناچتا ہے۔ پھر تو مجھے بتا کہ تو غلام کہلانے کا حقدار ہے، حسین پاک کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا غلام کہلانے کا حقدار ہے۔ نہیں نہیں پیارے، ارے اگر نبی کا غلام ہوگا، حسن و حسین کا غلام ہوگا، تو اس کی ادائیں یہ نہیں ہوں گی کہ بٹن پھاڑ کے شرٹ نکال کے ناچے گا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے گا۔ اس کی ادا یہ ہوگی، اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی ہر ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی۔ ایسا ہوگا غلام نبی جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ ارے اپنے تو اپنے، غیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے۔ جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو اس کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان شاہی قبلہ۔ پیارے اپنے آپ کو سنبھالو، وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار، اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو، پڑھو استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے کہہ لو اللہ، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، اچھا جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ مگر پیارے ذرا غور کرے، اپنے اوپر دیکھیں ہمارے کارنامے کیا ہیں۔ اشارہ ملا ہے، ذرا تھوڑی سی بات اور سنتے چلیں، اگر اجازت ہو تو کہہ دیں اللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتاؤ کسی بھائی نے ایسے شخص کو اگر دیکھا ہو تو بتاؤ کہ اس کا بھائی یہاں پہ مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ ذرا پیارے بتاؤ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا، کتنی بری بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتی ہوگی۔ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کیا؟ بولو کیا کر سکتا ہے؟ پیارے ہیں ایسے لوگ بھی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب یہاں پر جلوہ گر ہیں، علماء یہاں پر موجود ہیں، ارے کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اللہ اللہ، کان کھول کر کے سننا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ فرماتا ہے، میں مفہوماً اس کا ترجمہ بیان اس لیے کروں تاکہ سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اب اس کا ترجمہ مفہوماً ہے، آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ اگر بیٹھیں گی تو کسی کی غیبت کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو کسی کی چغلی کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو پیٹ پیچھے برائی کر دیں گی۔ بہو اپنی ساس کو نہیں چھوڑتی، ساس اپنی بہو کو نہیں چھوڑتی۔ ارے بیٹی کا اگر موقع ملے تو وہ اپنی بہن تک کی برائی کر دیتی ہے، اگر بھابھی کا موقع ملے تو وہ اپنی نندوں کی برائیاں کر دیتی ہے۔ اور کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں نہ روپیہ ملتا ہے نہ پیسہ، مگر عادت بنا لی ہے جہاں کھڑے ہوں گے غیبت کریں گے، جہاں کھڑے ہوں گے چغلی کریں گے۔ تم سمجھ رہے ہو اس کا پاپ چھوٹا ہے، اس کا گناہ چھوٹا ہے۔ ارے اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، مفہوماً ترجمہ سنو، فرمان الہی کا ترجمہ یہ ہے مفہوماً، اللہ آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، تو ایسا ہے، غیبت کرنا ایسا ہے، چغلی کرنا ایسا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ پیارے تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے۔ میرے نبی کا زمانہ، دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور جیسے ہی اپنے مسائل سلجھانے لگی، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے مسائل رکھتی ہے۔ آمنہ کے لال نے جب سن لیا، سننے کے بعد کہنے لگے ان خاتون سے بولے کہا سنو، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی آقا کون بہن ہوگی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تم گوشت کھا کر کے آئی ہو۔ وہ کہنے لگی آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم نے گوشت اپنے بھائی کا نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کر کے کہنے لگی آقا سچی بات یہ ہے، ارے مردہ بھائی تو چھوڑو، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا، آج ہم نے گوشت نہیں
دکھایا میرے نبی نے فرمایا کیا تم کسی کی غیبت کر کے نہیں آئی ہو؟ کیا کسی کی چغلی کر کے نہیں آئی ہو؟ کیا کسی کی برائی کر کے نہیں آئی ہو؟ نبی نے فرمایا کیا کسی کی غیبت کر کے نہیں آئی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ایسا ہو گیا ہے، یہ گناہ ہم سے ہوا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ارے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ بے شک کیا بات ہے۔ آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی کسی کی چغلی نہیں کرے گا۔ پیارے مجھ سے وعدہ کر لو، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر لو، ہاتھ اٹھا لو سب لوگ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کہو مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابھی سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، پیارے پتہ نہیں یہ گھڑی کیسی ہے، یہ وقت کیسا ہو کہ دعائیں اور توبہ قبول ہو جائیں۔ اٹھا لو پیارے، اللہ سے ڈر جاؤ اور توبہ کرو، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، اے اللہ آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ جب ان عورتوں سے میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، تم کسی کی چغلی کر کے آئی ہو، جاؤ ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ اور جیسے انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے اللہ اللہ گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، دونوں بلک رہی ہیں، دونوں رو رہی ہیں، کہہ رہی آقا قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے نکلی؟ آقا یہ ماجرا بتا دو، آقا یہ بات بتا دو۔ نبی نے فرمایا ارے تم غیبت کر کے آئی ہو، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تم چغلی کر کے آئی ہو، چغلی کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، بھائیوں سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا، آج کے بعد کسی سے کسی کی غیبت مت کرنا، آج کے بعد چغلی مت کرنا۔ اس زبان کی حفاظت کرنا، اس زبان کی حفاظت کرنا۔ اگر زبان کی حفاظت کرو گے تو تمہیں جزا کیا ملے گی؟ نبی فرماتے ہیں اگر تم نے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لی تو جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں۔ دو چیزوں میں سے ایک زبان ہے، کیا ہے بولو؟ اور دوسری شرمگاہ ہے۔ پیارے ان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت سنبھالو۔ دنیا میں نا کسی کو تکلیف مت دو، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو۔ آج کچھ لپھنگے نوجوان ہیں جو موبائل غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی کی بھی بہن بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ اپنی بہن بیٹی جیسی سمجھو۔ پیارے پیارے ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں اور جن بچیوں پہ جوان ہیں ان پہ موبائل ہے، ان سے میں کہوں گا میری بہن میری بچی موبائل کو غلط استعمال مت کر۔ ارے تو وہ کنیز فاطمہ ہے، تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو بمبئی میں فلمیں بنا رہی ہیں؟ تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو اپنا جسم دکھا رہی ہیں؟ تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو ناچنے والی، گانے والی، کودنے والی، آدھے آدھے کپڑے پہن کے ان کے بال الگ طریقے کے ہیں، ان کا پہناوا الگ طریقے کا ہے۔ ارے تجھے دیکھنا ہے تو غریب نواز کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو صابر پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو غوث پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بہن کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک
کی ماں سیدہ فاطمہ کو دیکھنا ہوگا۔ فاطمہ حضرت علی سے کہہ رہی ہیں اے میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ دن میں مت نکالنا۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے، قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، کیوں تم ایسے کہہ رہی ہو؟ تو فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں میرے سرتاج جب تک میں زندہ رہوں گی تو میں کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دوں گی، اگر میں چلوں گی تو میرے پاؤں کی جھنکار بھی کوئی نہیں سن پائے گا، میرے بالوں کی جو لہریں ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا، ارے اگر میں کھاؤں گی پیوں گی رہوں گی تو میں جو کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا۔ اے علی میں چاہتی یہ ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں حفاظت کروں کہ میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ آج میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اگر شادی میں آئیں گی تو ان کا مقصد یہ ہوگا چلیں گی ایسے تاکہ دوسرے ہماری طرف دیکھیں، وہ کھائیں گی بولیں گی ہنسیں گی ٹھٹے ماریں گی، ان کے سارے طریقے ایسے ہوں گے کہ ہماری طرف دیکھیں۔ ایسی جگہ جا کر کے کھڑی ہوں گی شادیوں بیوں میں جہاں پر غیر مردوں کا گزر ہو، جہاں سے لڑکوں کا گزر ہو۔ میری بہن میں تجھ سے کہہ کر کے جاؤں گا تجھے ان عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو تو نبی کی بیٹی کو دیکھ، تو تو فاطمہ کو دیکھ، ارے تو تو حسن حسین کی ماں کو دیکھ۔ اللہ اللہ اگر فاطمہ کا طریقہ میری بہن اپنائے گی، اگر کھائے پیے اٹھے بیٹھے یہ فاطمہ کا طریقہ اپنائے گی تو باپ کے گھر میں اگر رہے گی تو باپ کے لیے یہ بیٹی رحمت ہوگی، شوہر کے گھر میں جائے گی تو شوہر کے لیے نعمت ہوگی، اور جب ماں بنے گی تو اسی کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہوگی۔ میرے پیارو اپنے آپ کو سنبھالو، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی نے صحابہ کے درمیان کہا تھا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے، اور صحیح پرورش کرنے کے بعد وہ گزر جائے دنیا سے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کے دل میں بات آئی، وہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے آقا کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اے مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سردار کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بڑے ادب کے دائرے میں سر جھکا کر کے وہ صحابی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میرے نبی بولے آپ بھی بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی صحیح پرورش کر لے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اگر جس کی 3 نہ ہو اگر 2 ہو آقا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ جس کی اگر 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بتا دیں۔ نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے آقا سب نے پوچھ لیا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میری بھی فریاد سن لی جائے۔ نبی